बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और लगता यूँ कि हुकूमत ने पेचीदा मसाइल का हल ढूंढ लिया है। बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं और जिन मामलात से आइनी बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो रहे थे वो मामलात हल करने की जानिब हुकूमत चल पड़ी है। दो कल बड़े अहम फैसले हुए हैं। एक तो ये फैसला हुआ है कि अदालती इस्लाहात की जाएगी। चीफ जस्टिस के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं जिन पर बहुत अरसे से सवाल उठ रहे थे वो इख्तियारात मिनिमाइज कर दिए गए। उन इख्तियारात की एक फॉर्मेशन बना दी गई है। और बाद लोग ये कहते हैं कि जजों के पर काट दिए गए, अदलिया के वो पर काट दिए गए जिनकी बुनियाद पर वो गैर ज़रूरी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत से मामलात में मुदाखलत की जा रही थी। एक तो ये हुआ है। दूसरा, इलेक्शन के हवाले से जो उठने वाले सवाल है उस पर भी कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर कर ली गई है जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त में होंगे। ये करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। करारदाद के मुताबिक कौमी असम्बली का ऐवान अदलिया की सियासी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करता है और तवक्को करता है कि आला अदलिया सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी और ये ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में कराने का मुतालबा करता है। दस्तूरी, इज्तमाई, दानिश के मामलात की समाअत अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करेगा। तो एक तो ये करारदाद पेश हुई है कौमी असम्बली के अंदर। दूसरा, अदालती इस्लाहात के हवाले से एक बिल पेश किया गया, तरमीमी बिल, जो मंजूर कर लिया गया है। उस बिल के मुताबिक आज को नोटिस का फैसला 3 सीनियर जज कर सकेंगे, यानी चीफ जस्टिस और उनके बाद जो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर सीनियर जज होंगे। ये 3 जजों पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी जो कि मफाद आमा के तहत बहुत सारे फैसले कर सकेगा। इसमें ना सिर्फ आज को नोटिस लेने का मामला शामिल है बल्कि इसमें वो मामलात भी शामिल है जिन पर इस और ज़्यादा संगीन सवाल आता है, यानी बेंच फिक्सिंग का मामला। चीफ जस्टिस पे ये इल्ज़ाम है कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाते हैं और बेंच फिक्स करते हैं। ये इल्ज़ाम सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस पे नहीं बल्कि इनसे पहले भी जितने चीफ जस्टिस रहे हैं उनके हवाले से भी बाज़ औक़ात ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो अपनी मर्जी के बेंच बनाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं और एक ख़ास रुझान रखने वाले जजों को एक ही बेंच में शामिल किया जाता है और एक मखसूस जमात को उसका फ़ायदा भी पहुँचाया जाता है। तो ये कुछ अरसे से मामला चल रहे हैं। अब जो 3 रुकनी कमेटी बनी है या 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये मेरिट के ऊपर टॉप सीनियर मोस्ट 3 जजेस ये इस बात का फैसला करेंगे कि बेंच जो है वो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। आज को नोटिस का इख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बल्कि कमेटी इस्तेमाल करेगी और यही कमेटी फैसला करेगी कि किस मामले का आज को नोटिस लेना है या नहीं लेना। अब ऐसा नहीं हुआ कि 2 जज किसी और मुकदमे में जिसका किसी और मामले से ताल्लुक ही ना हो वहां बैठकर एक नोट लिखे चीफ जस्टिस को कि जनाब इस मामले का आज को नोटिस लें और चीफ जस्टिस उस मामले का नोटिस लेकर सबको कटहरे में खड़ा कर दे और फिर जब फैसला आए 4-3 का तो उसे 3-2 से अक्सरियती फैसला करार देकर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सके। इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और पार्लियामेंट ने या पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े फैसले किए गए। तो ये जज अब बेंच के हवाले से भी तय कर सके कि बेंच क्या होगा और ये भी कहा गया जो सियासी मामलात है जिनमें आइन की तशरीह लाजम है उनके लिए 5 रुकनी बेंच बनेगा, कम से कम 5 रुकनी बेंच बनेगा। अब बहुत से लोग ये समझते हैं, मैं इसी पे बात करूंगा, फिर इसके बाद और खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगा कि और क्या कुछ होने जा रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करेगी? एक मखसूस हल्का तो ये कह रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी और उसकी वजह ये कि कोई भी जो है वो अपने इख्तियारात का 1% भी विड्रॉ नहीं करना चाहता तो चीफ जस्टिस कैसे अपने इस इख्तियार को छोड़ देंगे। तो ये कानून तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुनाफी है और ये उसके जो अंदरूनी मामलात हैं, इंटरनल मामलात हैं जिनको चीफ जस्टिस देखते हैं या उनके जो इख्तियारात हैं उनको पार्लियामेंट जो है वो छेड़खानी उस पर नहीं कर सकती। दूसरा नुकता ये उठाया जा रहा है कि ये कानून जाएगा सदर मुमलिकत के पास, वो जब तक इसको प्रूव नहीं करेंगे ये कानून नहीं बनेगा, अदालती इस्लाहात नहीं हो सकेंगी। ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इसमें क्या कानूनी पहलू क्या है। तो अब ये सारा जो मामला है कि ये अब प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस ये है कि चूंकि बिल मंजूर हो गया अब ये सेनेट को भेजा जा रहा है, सेनेट से में बहस होगी, अप्रूव होगा और एक तो ये कानून नहीं है,
یہ ایکٹ کے طور پر اس کو پروو کیا جا رہا ہے، اور جب ایکٹ بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے صدر مملکت کی اپروول ضروری نہیں ہوتی۔ دوسرا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سینئر جج ہوں گے تو پھر جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہے وہ اپنے کسی 2 ججوں کو ساتھ ملا لیں گے، جیسے اس وقت 3 کا ایک بینچ بڑا مشہور ہے جس میں ان کے ساتھ ایجاد الحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی شامل ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک ہی طرح کا بینچ ہے، یہ ہم خیال بینچ کہلاتا ہے۔ پھر یہ 3 رکنی بینچ اگر فیصلے کرے گا اس کو نوٹس کا، تو فیصلہ تو وہی ہوگا جو پہلے ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں سیکنڈ موسٹ سینئر ہیں وہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جنہیں اگلا چیف جسٹس بننا ہے۔ یعنی جسٹس عمرتا بندیال صاحب اکتوبر میں ریٹائر ہوں گے تو ان کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس عہدے پر آئیں گے۔ وہ میرٹ کے مطابق موسٹ سینئر جج ہیں، ان کے بعد جسٹس طارق کھوسہ ہے اور جسٹس طارق مسعود ہے۔ تو طارق مسعود جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، ان کے بعد جسٹس ایجاد الحسن کا نمبر آتا ہے۔ شاید اس لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ یہ کمیٹی میں اب وہ 2 لوگ شامل ہیں جو کہ بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر اس کو 5 رکنی بنایا جاتا تو اس میں پھر وہ چوتھے اور 5ویں نمبر کے وہی جج آ جاتے جن کو جسٹس عمرتا بندیال صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اپ رائٹ ہیں اور وہ انہیں اپنے لیفٹ رائٹ بٹھاتے ہیں۔ تو اب یہ بات طے ہوئی ہے کہ یہ 3 رکنی جو کمیٹی بنی ہے یہ سارے فیصلے کرے گی، اور اس کے لیے کوئی قانون پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالتی اصلاحات بدریہ ایکٹ نافذ ہو رہی ہیں۔ یہ بل اب کمیٹی کو بھیج دیا گیا، لا کمیٹی کے پاس چلا گیا بل۔ اس پہ عمران خان صاحب کا جو ریئیکشن آیا ہے، کیونکہ اس پہ کسی نے ریئیکشن بھی تو دینا ہے، تو عدلیہ تو ریئیکشن دے گی آج کورٹ کے اندر، اور چیف جسٹس صاحب اس پہ یقینی طور پر پھڑپھڑائیں گے، اور اگر وہ پھڑپھڑائیں گے نہیں اور وہ یعنی ہوش بندی کا مظاہرہ کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ وہ خود تو جا ہی رہے ہیں، 4-6 مہینے بعد ان کو ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن اگر ان کے جانے سے پہلے ہی کچھ ایسے معاملات جن پہ ایک طویل عرصے سے تنازع چلا جا رہا ہے اس کو ریفارمز کے ذریعے درست کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور اس کو خاص صاحب کے بڑے ہی قریبی ہر دل عزیز وکیل اور ان کے جو کزن بھی ہیں حامد خان ایڈوکیٹ، جو کہ بار میں ایک بڑا گروپ حامد خان ایڈوکیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، آسمہ جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ، یہ 2 بڑے گروپ ہیں جو کہ مختلف بار میں الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں بار کی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ہے یا پیپل پارٹی ہے۔ تو حامد خان صاحب ایک بڑے گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بالکل درست قرار دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہونی چاہیے، یہ بڑے عرصے سے معاملہ تھا، اور حکومت نے چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے جو ریفارمز کی ہیں، قانون سازی کی ہے، بالکل ایکوریٹ ہے، درست ہے۔ تو یہ انڈورسمنٹ ان کی جانب سے آ گئی ہے، تو ان کا جو گروپ ہے جن میں بڑے بڑے یعنی بار ہیں، سپریم کورٹ بار، لاہور بار، یہ ان کے گروپ کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی یعنی اس کے اوپر ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 191 ایسا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن پر ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے، تو یہ ایکٹ ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ کوئی بڑا قانون، تو اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس اور سینئر 3 ججز کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی۔ وہ جو ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے کہ ججوں کی بغاوت ہو گئی اور یہ ہو گیا اور پھر ایک بڑا بحران ہو گیا، تو سپریم کورٹ جو کہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ایک برے حملے کی زد میں آ گئی تھی اور بری طرح شیٹرڈ ہو رہی تھی، ججوں کا کئی دنوں سے مذاق اڑ رہا ہے، اور جب سے ان کی آڈیوز آنا شروع ہوئی ہے ان کے خلاف سکینڈلائز ہوئے ہیں، اور لیکن اس کو چیف جسٹس عمرتا بندیال سنبھال نہیں سکے، تو وہ جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ پارلیمنٹ نے کر دیا ہے۔ اس پہ بعد لوگ کہتے ہیں کہ بڑی لڑائی ہوگی جناب، لڑائی ود گئی، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑائی ہوگی، کیونکہ اختیارات کی لڑائی ہے، اور اختیارات کی لڑائی میں یہ لڑائی بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف دور حکومت میں آئی ایس آئی کو حکومت کے انڈر لانے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی براہ راست رپورٹ، آئی ایس آئی تو اپنے آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے، تو اس لیے اس وقت بھی ایک بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، اور حکومت کو وہ ٹف ٹائم ملا تھا کہ رہے نام اللہ کا۔ اس طرح اور بھی بڑے معاملات میں ایک دفعہ جنرل مشرف نے ایک وہ بنائی تھی اسپیشل کورٹ، تو وہ آرمی چیف تھے، بڑے طاقتور آدمی تھے، لیکن کورٹ نے ان کا یہ فیصلہ نہیں مانا تھا کیونکہ یہ ان کے خیال میں ان کے اختیارات میں مداخلت تھی، تو یہ فیصلہ ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ تو اب یہ ماضی کی نظیریں تو موجود ہے کہ بڑے بڑے فیصلے ریجیکٹ ہوئے، کالعدم ہوئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟
کیا پھر یہ معاملہ حل ہو جائے گا یا یہ معاملہ جنگ کی طرف بڑھے گا؟ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کے اوپر سب لوگ فکر مند ہیں۔ اب جو مجھے لگتا ہے، اب میں تھوڑی پولیٹیکل بات کرنے لگا ہوں، جب پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ڈسائیڈ کر دی گئی ہے کہ جناب الیکشن جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ہوگا پورے ملک کا، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا 5 سال اگر مدت ہے تو اسمبلی کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، تو اسی قسم کی باتیں اسمبلی میں کی گئیں، اور کل اسمبلی میں بہت ہی یعنی تقریریں ایسی ہوئی ہیں کہ بڑے عرصے بعد ایسے لگا جیسے پارلیمنٹ کے اندر کوئی جان آ گئی ہے، کوئی انہیں انجیکشن لگایا، کسی نے تبکی دے دی ہے، کسی نے کہا پیو، یا انہوں نے از خود سوچ لیا کہ جناب ہن آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں، یا مریں گے یا مریں گے یا ماریں گے، کچھ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ مجھے لگ رہی ہے کہ یہ حکومت نے آل آؤٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت جو ہے وہ اس وقت بالکل ایک بھی قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لینگویج بدل گئی ہے، تمام لوگوں کی زبانیں ایک دم بدل گئی ہیں، لہجے بدل گئے ہیں، بیہیویئر چینج ہو گئے ہیں۔ یعنی 2 ہفتے پہلے میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ حکومت، یہ جو مری حکومت ہے، مری مکی حکومت جس کے اندر ساتھ ہی نہیں ہے، جو ڈری سہمی ہوئی ہے، یہ جیسے ہی ان کو رمضان المبارک آیا ایک دم ان کو ہوش آ گئی ہے۔ ویسے میں نے تو شروع تھا کہ شیاطین بند ہوتے ہیں، تو وہ تو مجھے لگتا ہے ان کے شیاطین کے بند ہونے سے جو نیکی کی قوتیں وہ غالب آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی اس کو چاپلوسی نہ سمجھ لے، میں ایسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دم حکومت میں انرجی کیسے آ گئی، ایک دم جان کیسے آ گئی، ایک دم یہ پے گنے، وہ کہتے ہیں پیو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھی میچ کے اندر آپ بڑے پوزیشن ایسی ہو کہ آپ ہار رہے ہو اور اچانک جو ہے میچ پلٹ جائے، نسیم شاہ آئے 2 چھکے مارے اور میچ جیت لے۔ یہ اسی قسم کی ایک سچویشن جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اب ہم نہیں یا تم نہیں۔ میں بتا دوں لینگویج کس کی بدلی ہے، پرائم منسٹر کی لینگویج بدل گئی ہے۔ کل جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ شہباز شریف کی تقریر ہی نہیں لگتی۔ شہباز شریف 11 ماہ سے ایسے تھا جیسے وہ کوئی بیمار شخص ہیں یا کوئی بہت ہی انڈر پریشر ہیں۔ تو ان پہ ایک پریشر تو تھا، ایک پریشر ان پہ تھا کہ انہوں نے اس وقت ملک سنبھالا جب وہ ملک دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، بہت ہی کرائسس تھا، بہت قرضے ری پے کرنے تھے، اور انہوں نے ملک سنبھالا۔ اس کے بعد سیلاب آ گیا، بڑی پرابلمس کریٹ ہوئیں، ان سے لوگ ایکسپیکٹ بھی بہت کرتے تھے۔ عمران خان نے کل خود کہا کہ باجوہ صاحب بڑے پسند کرتے تھے شہباز شریف صاحب کو، تو باجوہ صاحب شہباز شریف کو اس کی کوالٹی کی وجہ سے پسند کرتے تھے، اس کی کیپیبلٹی کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ اب وہ کیپیبلٹی دکھانے کا ان کو موقع نہیں مل رہا تھا، وہ اتنے زیادہ ان کے اوپر چیزیں آ گئی کہ وہ نہیں نکل کے باہر آ سکے، لگا یوں کہ جیسے وہ پھنسے ہوئے۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، اسٹیٹ بینک کی کل جو رپورٹ آئی ہے جس میں اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی 10 ارب اور 21 کروڑ ڈالر یہ رقم ہم نے قرض اور سود کی مد میں پے کیے 11 ماہ کے اندر۔ 11 ماہ میں تقریباً 11 ارب ڈالر کہہ لیں، راؤنڈ فگر کہہ لیں کہ حکومت نے پے کر دیا، جن میں 2 ارب ڈالر سود ہے، باقی قرض ہے۔ اتنے برے کرائسس میں آپ دیوالیہ ہو رہے ہیں، آپ مرنے والے ہیں، کھان نو پیسے نہیں گئے، جی کدنے پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا، اور اس حالت میں اگر آپ قرض ری پے کرتے ہیں تو ہیڈس آف ٹو شہباز شریف۔ یہ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کام کیا ہے کہ صرف قرض لیتا ہے نہیں، واپس بھی کیتا، یہ جو بڑا ضروری تھا۔ تو شہباز شریف نے جو ان کی کیپیبلٹی تھی وہ کر دیا۔ مجھے لگتا ہے اب وہ تھوڑا ان کو ہوش آنی شروع ہوئی ہے، کچھ انہوں نے معاملات کو سنبھال لیا، اب وہ ڈر بھی نہیں رہے کسی سے۔ امریکہ کو نہیں ڈر دے پھر، یعنی امریکہ کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ مرا جا رہا ہے، سی آئی اے مری جا رہی ہے عمران خان کی محبت میں۔ زلمے خلیل زاد کل اس نے پھر ٹویٹ کر دیا اور وہ کہتا ہے رانا ثناء اللہ عمران خان کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وزیر داخلہ سے اظہار لا تعلقی کرے، اس کے بیان سے لا تعلقی اظہار کرے، تو ماما لگنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ کا بیان کی بہت لوگوں نے ان کی رکھ کے بجائی ہے کہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کل وضاحت کر دی کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی مرنے مارنے کی بات کر رہا ہوں، جان سے مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر یا وہ ہمیں مارے گا یا ہم اسے ماریں گے۔ انہوں نے اس میں سے سیاسی نکال لی اور مرنے مارنے کی باتوں پہ آگے۔ تو ضرب خلیل زاد، وہ پھر مجھے خلیل زادہ سے پھر دوسرا زادہ یاد آ جاتا ہے، وہ پھر وہ بھی رانا
تنویر نے آج پارلیمنٹ کے اندر کہہ دیا. زبانیں دیکھیں بدل گئی ہیں. اور رانا تنویر نے وہ ایک قصہ سنا دیا, اب پتہ نہیں من گھڑت ہے صحیح قصہ ہے, عمران خان اور ان کے والد کے حوالے سے. کیا ہماری بیٹی مریم نواز ہوٹل میں اکیلی نہیں تھی؟ وہ تو ہوٹل تھا جہاں تم نے دروازہ توڑا. تیری بیوی عثمان سے اتری ہوئی ہے جو بھاگ کے تیرے ساتھ آئی ہوئی ہے. کمال ہے, تم سے بڑے خاندان ہیں یہ. تم تو ایک کرپٹ ٹیکسیئر کے بیٹے ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک شادی تھی تو اس کا والد بیٹھا ہوا تھا, تو یہ بھی اس شادی پہ گیا عمران خان. تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ, وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس, تو اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا آ رہا ہے. کہتا جی ہاں, کہنے کو تو میرا بیٹا لیکن ہے حرامدہ. یہ ان کے لفظ تھے. یہ اس کے باپ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ لفظ تھے. مجھے تو ایک بہت زیادہ اچھی بات نہیں لگی, لیکن وہ کہتے مرتا کیا نہ کرتا. وہ غریب پھر جھولی اٹھا کے بد دعا ہی دیتا ہے نا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے بد دعائیں دینے پہ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیجو دیکھی جائے گی. اگر جوڈیشری خان کو سپورٹ کر رہی ہے تو جوڈیشری میں پیجو. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے پہلے کر رہی تھی تو نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی حساب برابر کر کے چلے گئے تھے. تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. شہباز شریف بڑی کوشش کر رہے تھے چیف جسٹس کے ساتھ بہتر تعلقات کی کہ چلیں کوئی تو ایسا بینچ بنائیں کہ ہم بھی خوش ہو کر کہہ سکیں کہ بڑا جناب مہربانی, آپ نے ایک نیوٹرل سا بینچ بنا دیا ہے, میرٹ پہ بینچ بنا دیا. ایک بندہ میرٹ پہ لگا ہے, وہ ہے جنرل عاصم منیر, سینئر موسٹ آرمی چیف بن گیا. وہ دی ٹھڈ چ پیڑ ہی نہیں جاندی پئی کہ جی ان کو, وہ تو ریٹائر ہونے والا تھا. بھائی ریٹائر ہونے والا سے مراد کا ریٹائر ہو گیا تھا. جب ایک بندہ ریٹائر ہی نہیں ہوا تو اپنے آخری دن تک سینئر تو ہے نا, وہ اپنی جاب پہ ہے. یا آپ نے ریٹائر کر دیا تھا, گھر سے بلایا کہ جناب نہیں واپس آئے, ہم آپ کو نوکری دیتے ہیں. جیسے عمران خان پلاننگ کر رہا ہے کہ, بلکہ پلاننگ تو اس کی کچھ اور تھی نا. اب وہ پلاننگ یہ کر رہے کہ بلائے جنرل فیض کو اور انہیں ڈی جی آئی سے ہی لگائیں گے ہم, اور جنرل قاضی فیصل کو ہم چیف جسٹس نہیں بننے دیں گے. ریٹائرڈ بندے کو بلا کے وہ ڈی جی آئی سے لگائے گا. یہ پلاننگ ہے نا, سوچ. اور پلاننگ ان کی یہ بھی تھی, جو جنرل فیاض حمید کے ساتھ پلاننگ تھی وہ پلاننگ اجڑ گئی. وہ پلاننگ یہ تھی کہ ماں بدولت صدر پاکستان بنیں گے, ملک کے اندر صدارتی نظام رائج ہوگا, اور ایک ہی بندے کو ووٹ پڑا کریں گے جیسے امریکہ میں پڑھتے ہیں. امریکہ میں یہی نا, صدارتی الیکشن ہوتا ہے, ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ورسے دوسری پارٹی کا ہیڈ یا جو بھی امیدوار ہو, تو اس کو ووٹ پڑتے ہیں. اس لیے تو عمران خان ہر سیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے ووٹ پائے گا. باقی تو سارے پپٹ ہے, غلام ہے. وہ ان کو شاید بھول گیا کہ وہ جو سائفر آیا تھا جس کے بعد لوگوں نے گاڑیوں پہ لکھوا لیا تھا نا, حقیقی آزادی ایبسولوٹلی ناٹ, آج اس کی برسی ہے. کیونکہ وہ بیانیہ تو مر گیا ہوا نا, وہ سائفر تو ڈیڈ ہو گیا. یہ جو گالیاں دی جا رہی ہیں, یہ جو ایک دم شروع ہو گئے ہیں, لڑائی ایک دم بظاہر شروع ہو گئی, حکومت بہت ایکٹیو ہو گئی ہے, جان آ گئی ہے, لڑ رہے ہیں, وہ گالیاں دے رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں. جو رانا تنویر نے پارلیمنٹ کے اندر بات کی وہ میں اس کو انڈوز نہیں کرتا. خواجہ اعظم بھی اس پہ کہہ لگا رہے تھے, وہ پنجابی میں ذرا اس کو تفریح لیتے ہیں, لیکن یہ بات غلط ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. کسی بھی لیڈر کے اس طرح آپ بلو دی بیلٹ نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو بلو دی بیلٹ جا رہے ہیں, یہ جا کیوں رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں دست و گریبان ہو جائے. جب یہ آپس میں دست و گریبان ہوں گے پھر ان کے چاہنے والے بھی لڑیں گے. جب ان کے چاہنے والے لڑیں گے تو پھر وہ جو چاہتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہو, کوئی بھی ہو, جو بھی یہ چاہتا ہے, لڑ پڑے آپس میں, دست و گریبان ہو, آمنے سامنے گلی گلی جنگ ہو, تو اس کی تو خواہش پوری ہو جائے گی. تو یہ مسلم لیگ نون کو اچانک کیا ہوا, یہ گالیاں دینے پہ اتر آئی ہے. یہ اگریشن ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے گالیاں والیاں اور یہ اسی کی تو ہم مذمت کرتے ہیں. خان صاحب کے لوگ جب اس طرح کی بلو دا بیلٹ حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب یا تو فرسٹریشن بڑھ گئی ہے, خان نے انہیں بڑا زچ کر دیا ہے, خان نکو نک وہ آگے نے کہ جناب برا حال ہو گیا.
اب یہ وہ جج ہیں جو کہ ٹک ٹاک پہ ذرا سی بے عزتی سے ڈرتے ہیں، اور ان کو اگر یہ امپریشن چلا گیا کہ یہ گالیاں دینے پہ آ گیا تو دوڑ جائیں گے۔ اب یہ ساری کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج کورٹ کے اندر پھر ظاہر ہے 2-3 معاملات ایڈ آن ہو گئے۔ ایک آج حکومت فریق بننے جا رہی ہے، وہ جو الیکشن آسکر نوٹس کیس کی جو کیس تھا اس میں حکومت فریق نہیں تھی، آج کل درخواست دے دی گئی تھی، آج اس کے اوپر باقاعدہ پارٹی بن کے اپیئر ہو جائیں گے۔ دوسرا، عدالتی اصلاحات کا بل منظور ہو چکا ہے، یہ آج اس کیس کے اندر ڈسکس ہونا ہی ہونا ہے۔ تیسرا، وہ جو الیکشن کے حوالے سے پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کر لی ہے، جب پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کر لی کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں گے، تو پھر اس بات پہ سپریم کورٹ کو اس قرارداد کے احترام میں یہ حق پارلیمنٹ کو ہی دینا چاہیے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرے۔ اس نقطے کے اوپر بحث ہوگی۔ پھر الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں، ڈیٹ دینے والا معاملہ ہے، وہ میرا خیال ہے پیچھے رہ جائے گا، اور وہ معاملہ تو ہے ہی جس کے اوپر کل پارلیمنٹ نے پھر کہا کہ جناب اس فیصلے کو دیکھیں جو 4-3 سے آیا۔ تو ایک دم سپریم کورٹ کے سامنے 5-7 معاملات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، حکومت نے پوزیشن لے لی ہے، عدلیہ اگر اس کے مد مقابل پوزیشن لیتی ہے یا ان اصلاحات کو اگر ویلکم کرتی ہے تو سچویشن مختلف ہوگی، کیونکہ سب سے بھی ہمیں یہی شکایت ہے نا، وہ ریفارمز نہیں کرتے، کوئی قانون انہوں نے آ کے اس میں ریفارم نہیں کی، کوئی جن کے اوپر تحفظات تھے وہ دور نہیں کیے۔ حکومت نے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے 11 مہینے میں کم از کم نیب کا قانون جو ہے وہ بہتر کر دیا، ورنہ آج ساری پی ٹی آئی نیب کے ہاتھوں گرفتار ہو کے اسی طرح سڑ رہی ہوتی جس طرح ان کے دور حکومت میں باقی کی جو سیاسی جماعتوں کے رہنما نیب کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے تھے۔ تو نیب سے تو بچا لیا موجودہ حکومت نے ریفارمز کر کے، اب سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے بچا لیا ہے۔ جج صاحب پہ کوئی الزام ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے 3 رکنی کمیٹی ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تو چیف جسٹس کی انہوں نے ہیلپ کی ہے اگر وہ سمجھے تو، لیکن اگر وہ پھر وہ بیگم کورٹ سے لے کے بیگم کورٹ تک اگر وہ معاملہ چل رہے ہیں کہ بچوں بیویوں کے انفلوئنس میں آئے ہوئے ہیں، یا کوئی وہ جو پرانا مائنڈ سیٹ ہے وہ چل رہا ہے، جو میں نے کل کہا تھا کہ وہ آخری قسطیں چل رہی ہیں، آخری ریلیں چل رہی ہیں، اگر اس کے زیر اثر رہے، اس سے نہ نکلے تو پھر نقصان ہوگا، پھر معاملہ جو ہے تصادم کی طرف جائے گا۔ اور پھر یہ جو میں نے بھی بتایا نا، جو لینگویج چل رہی ہے، یہ اس کا رخ کسی بھی جانب جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، اور جسٹس مندوخیل صاحب کے حوالے سے جو رپورٹر نے کہا تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ جناب انہوں نے یہ ریمارکس نہیں دیے، تو میں اس کی بات پہ یقین کر رہا ہوں کیونکہ وہ کورٹ کے اندر موجود تھا۔ باقی جنہوں نے کوٹ کیا ہے وہ درست نہیں کیا، وہ اپنی خواہشات کے تابع انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب اندرونی جڑا کہانی الٹ گئی ہے۔ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ، یعنی کیونکہ اختیارات کا معاملہ نا، تو اختیارات پہ اگر فوج کمپرومائز نہیں کرتی، اختیارات پہ اگر عدلیہ کمپرومائز نہیں کرتی، تو اختیارات پہ پارلیمنٹ کمپرومائز کیوں کر رہی تھی؟ اور اب اگر وہ نہیں کر رہی اور وہ اس بات پر اڑ گئی ہے کہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، تو آپ اسے ٹوٹی کہیں، پھوٹی کہیں، کمزور کہیں، جو مرضی کہیں، پارلیمنٹ آخر پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اور میرا یہ گمان ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ پارلیمنٹ ہی کا فیصلہ مانا جائے گا، اور اگر پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو پھر یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔